आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी नाबग़ैर रोज़गार हस्ती जिसका ताल्लुक़ है सरज़मीन बलूचिस्तान से, और अनफॉर्चुनेटली इस शख्सियत को, इस हस्ती को गुफ्तगू के फ़न पर मलका हासिल है, मगर प्रॉब्लम यहाँ आके हुआ कि उनका पाला आज पड़ने वाला है मुझसे। मैं बात कर रहा हूँ वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान सरदार मीर रादर सरफराज बुगटी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम नूरुल आरफीन भाई। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है? कराची ठीक है? अल्लाह का बड़ा एहसान है सर, कराची वाले भी ठीक हैं, कराची भी ठीक है, लेकिन जिस जगह, जिस जंग ज़दा सूबे में आप मौजूद हैं, जिस जगह आप मौजूद हैं जहां हुक्मरानी का शौक़ पूरा फरमा रहे हैं, वहाँ हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। और उसके बावजूद उस जंग ज़दा सूबे के वज़ीर दाखिला का आलम यह है कि रात को टीनेजर्स की तरह सड़कों पे गाड़ी दंदनाता फिरता है, मटर गश्त करता है। ये किस किस्म का शौक़ हुक्मरानी है सर? देखिए, जब ये वीडियो बनी थी उस वक्त मैं इस पोर्टफोलियो में नहीं था। ये बड़ी पुरानी वीडियो है, किसी ने लीक की है। और दूसरी बात यह है कि ये अगर सड़क पे फिरना कोई गुनाह है तो मैं वो गुनाह कबूल कर लेता हूँ, और बाकी ये मोटरवे पुलिस का काम है या हाईवे पुलिस का काम है, वो कर लेंगे अपना काम है और आप अपना कर लेते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए, आजकल बलूचिस्तान में हुक्मरानी की एक नई अदा सामने आई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान को भी शौक़ चर्राया है और वो प्रोटोकॉल को सुना है बालाए ताक रख के सफ़र फरमा रहे हैं। तो प्रोटोकॉल को सेट असाइड कर देना और लोगों से मिल मिलाप करना और उनसे राव रस्म बढ़ाना, उनको सीएम हाउस इनवाइट करके और सीएम हाउस का मुशाहिदा करवाना, आपके ख्याल में यही वो हक़ हुक्मरानी है जिसके बाद बलूचिस्तान में दायमी अमन का ख्वाब पूरा हो सकेगा? देखिए, सिर्फ इस एक एक्ट से या इसी एक इक़दाम से तो दायमी अमन कायम करना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये जो है, ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का मैं समझता हूँ कि बड़ा एक मुस्बत कदम है कि वो लोगों तक एक्सेस, जो इजी एक्सेस है टूवर्ड्स हुक्मरान, वो हर वक्त होनी चाहिए। और बलूचिस्तान की जो एक नॉर्म्स हैं, जो बलूचिस्तान का एक कल्चर है, उसको अगर आप सामने रखें तो अनफॉर्चुनेटली माजी में लोगों को दूर रखा गया था चीफ मिनिस्टर से, सिक्योरिटी के नाम पे, और फिर और भी बहुत सारी रीजंस थी। तो जब एक अवामी वज़ीर आला आया है, वो लोगों तक ख़ुद पहुँच रहा है, लोग उस तक पहुँच रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि लोगों के सारे मसाइल हल हो जाएँ उन तक पहुँचने तक, लेकिन ये ज़रूर है कि जब लोग उन तक पहुँचेंगे, उनको एक कॉन्फिडेंस टूवर्ड्स स्टेट एंड टूवर्ड्स गवर्नमेंट आएगा कि हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो एक्सेसिबल है। सर, आपने उन पर जो तोहमत लगाई है अवामी वज़ीर आला की, मैंने इस अवामी वज़ीर आला से परसों इंटरव्यू भी अपनी हसरत पूरी फरमाई। 57,666 वोट में से इस अवामी वज़ीर आला को 544 लोगों ने लिफ्ट कराई, उनके ओपोनेंट को 95 वोट मिले। तो आपके ख्याल में जिस सूबे के वज़ीर आला को इतने सारे लोगों ने नो लिफ्ट दिखा दी, वो वज़ीर आला अवामी कैसे हो सकता है सर? वो तो खुसूसी वज़ीर आला होता है। देखें, जहाँ तक आपने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया तोहमत, अवामी होना तोहमत नहीं है, एक एज़ाज़ की बात है, और मुझे फ़ख्र है कि मेरा वज़ीर आला एक अवामी वज़ीर आला है। जहाँ तक रही बात आपने ये की कि आवारान, मसला ये है कि आप न्यूज़ रूम में बैठे हुए हैं कराची में, बहुत अच्छा मौसम होगा, अभी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, शारा फैसल से होते हुए डिफेंस पहुंचेंगे या जहां भी। आवारान के जो हालात हैं, और ख़ास तौर पे 2013 के इलेक्शन से पहले, उन 5 साल से वहाँ पर कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं गया था। और ये ऐसा नहीं है कि वज़ीर आला साहब का ये जो 500 वोट हैं वो पहली दफ़ा इलेक्ट हुए हैं, उनके दादा वहाँ से इलेक्ट हुए हैं, उनके वालिद साहब 5 दफ़ा वहाँ से इलेक्ट हुए हैं। ख़ुद वज़ीर आला साहब का ये सेकंड टेन्योर है, इससे पहले वो कैबिनेट में रहे हैं, इससे पहले वो डिप्टी स्पीकर भी इस असम्बली में रहे हैं। तो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि आवारान के जो हालात थे, वहाँ पर जब पोलिंग का अमला लेके जा रहा था, पाकिस्तान की आर्मी लेके जा रही थी, तो उन पर जो अटैक हुआ था वो घुमसान की लड़ाई जो है वो 13 घंटे चली थी। और वहाँ पर हमारे वज़ीर आला साहब वाहिद कैंडिडेट थे
جنہوں نے راکٹس کھانے کے باوجود, گولیاں کھانے کے باوجود وہاں سے اپنی کمپین نہیں چھوڑی. باقی جتنے کینڈیڈیٹس تھے وہ سب کے سب ہب بیٹھے ہوئے تھے, کراچی بیٹھے ہوئے تھے. دے ایون ڈنٹ ڈیئر ٹو گو دیئر. تو چیف منسٹر واز دیئر ٹو ایکسیپٹ دیٹ چیلنج. اور میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے ان کو 500 ووٹ دیے ہیں, یہ کم سے کم 5 لاکھ ووٹ ہیں, اور یہ بہت بڑا مینڈیٹ ہے اواران جیسی جگہ پر. اچھا سر, یہ مجھے بتائیے گا, یہ پاکستان میں یہ پولیٹیکل اسٹنٹس جو ہیں وہ عام ہیں. عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب حکمران نیا اقتدار کا مزہ اس کو آتا ہے تو پھر وہ سگنل پہ رکتا ہے, وہ عوامی کھلی کچہریوں کا انعقاد کرتا ہے اور اس طرح کی شعبدے بازی کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر سر میں درد ہو اور پیٹ کے درد کی دوا کھلائی جائے تو آپ کے خیال میں اثر کرتی ہے دوا؟ دیکھیں, پھر آپ نے ایک شعبدہ بازی کا لفظ استعمال کیا, اس کو بھی میں کارروائی سے حذف کرنے کی درخواست کرتا ہوں. دیکھیں, کسی بھی عوامی نمائندہ جو ہوتا ہے, یہ عوامی نمائندگی جو ہوتی ہے یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور اگر کوئی چیف منسٹر یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی حکمران کم سے کم ایک اچھا کام کرتا ہے, اپنے لوگوں تک اپنے آپ کو ایکسیسیبل بنا دیتا ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں چیف منسٹر صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں یا ان کے جواب دینے کے لیے. ویسے ان کا ایک انفارمیشن ایڈوائزر بھی ہے, ان کا ایک ترجمان بھی ہے, ان سے بات کر لیجیے گا. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیف منسٹر ہیں, ہی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ, فاؤنڈیشنز رکھ رہے ہیں. میں اس چھوٹے سے ٹینیور میں 4-5 چیزیں آپ کو گنوا دیتا ہوں. گورنمنٹ آف بلوچستان نے چیف منسٹر کے ویژن کے مطابق ہمارے جتنے ڈسیبل لوگ ہیں بلوچستان کے, ہم ان کی پہلی دفعہ سینسس کرا رہے ہیں, اور سینسس کرانے کے بعد ان کو ہم کارڈز ایشو کر رہے ہیں. وہ کارڈز لے کے بغیر کسی کے محتاجی کے وہ ATM مشین میں جائیں گے اور ہر مہینے 20,000 روپیز وہاں سے لیں گے. تو یہ وہ کام ہے. اور اس یہ کے بعد پھر ہم 20,000 روپیز ایریگیشن بلوچستان کی حکومت برداشت کرے گی یا وفاقی حکومت؟ جی, بلوچستان کی حکومت, وفاق کی طرف سے ہمیں اتنی مدد نہیں ملتی ہے. بلوچستان کی حکومت اپنے وسائل میں ہمارے جو اسپیشل لوگ ہیں ہم ان کو سنبھالنا چاہتے ہیں. وہ در پدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں, بجائے اس کے کہ ہم ان کو ان کے گھر پہ عزت کے ساتھ 20,000 روپیز کا ایک اسٹائفن دیں گے. اس کے بعد جن کو روزگار دے سکے ان کو پھر وہ کارڈز ان سے واپس لے لیے جائیں گے. سو یہ ایک پازیٹیو. پھر اریگیشن واٹر میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا پرابلم ہے بلوچستان کا. 2006 میں یہ انیشیٹو لیا گیا تھا کہ کوئی بلوچستان میں اریگیشن اتھارٹی ہونی چاہیے جو واٹر کو پریزرو کرنے پہ, اس کو ایکسپینڈ کرنے پہ کام کرے. آج تک اس پر ایک لفظ کام نہیں ہوا. الحمدللہ لاسٹ کیبنٹ میں اس کو پرنسپلی اپروو کر دیا گیا ہے. 1-2 جگہوں پر ان کو پولیٹیکل انفلوئنس سے اس اتھارٹی کو نکالنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ جو پہلے 8-8 مہینے بعد ہوتی تھی اب ہر ویک میں ہوتی ہے. ہم انشاءاللہ نیکسٹ کیبنٹ میں وہ اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں. زبردست. اچھا سر, یہ مجھے بتائیے گا, آپ نے کہا کہ میں آپ کے متعلق ڈائریکٹ کوئی گفتگو کروں, تو چلیے میں یہ حسرت بھی پوری کر دیتا ہوں. آپ نے سنی دیول کی شاید کوئی فلم دیکھی تھی, اس کے بعد پھر آپ کی ٹون چینج ہو گئی. آپ نے فرمایا سماج دشمن عناصر کو چن چن کر ماریں گے. سرفراز بگٹی. کوئٹہ کی ڈیٹ لائن کے ساتھ یہ خبر شائع ہوئی ہے. جب تک آپ چنیں گے تب تک وہ مار کے نکل جائیں گے. اور اس کا جو ریسنٹ مظاہرہ ہے وہ ابھی FC کے قافلے پر ہونے والا حملہ ہے. 4 FC کے لوگ شہید ہوئے, 2 پولیس والے شہید ہوئے, 8 راگیر جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے. جب تک حکومت اس طرح کی بیان بازی داغتی رہتی ہے تب تک دہشت گرد اپنی کارروائی کر کے اور وہ نکل جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ گراؤنڈ میں کھڑے رہ کر کے اور عملی طور پر کوئی سنجیدہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا جائے. دہشت گردوں کو للکار کے اور پھر خود جا کر کے کسی کانفرنس کا افتتاح کرنا یا سبی میلے میں اپنی دل پشوری کرنا, یہ مناسب حرکت ہے؟ دیکھیں, یہ ادائے بے نیازی وفا تمہیں مبارک. میں کیا اس ادا پہ آپ کو کیا کہوں کہ ہم نے جو دہشت گرد مارے ہیں, کاش نور اللہ عارفین ان کا ذکر کر لیتا, کہہ دیتا کہ لشکر جنگوی کا ہیڈ سیف اللہ کرد جو ہے وہ یہاں پر جہنم وصل ہوا تھا, کہہ دیتا کہ محمود الرحمن رند جو جیش الاسلام کا ہیڈ تھا وہ یہاں پر جہنم وصل ہوا, کہہ دیتا کہ اور اس طرح کے کئی دہشت گرد ہیں جو ہم نے اپنے مقابلوں میں مارے ہیں وہاں پر, کہہ دیتا کہ پشین میں ہم نے بادینی کو جس طرح مارا, جہانگیر بادینی کو, پھر سعید بادینی کو, سو اینڈ سو آن, جس کا داعش سے تعلق تھا. اور پھر ہم نے 2005 میں جو کیمپس بنے تھے سپلنجی کے علاقے میں, مستونگ کے علاقے میں,
کاش ان کا آپ ذکر کر دیتے جدھر ہم نے 13 دہشت گردوں کو جہنم وصل کیا اور ہمارے 4 جوان جو ہیں اس میں زخمی ہوئے تھے. تو دکھ یہ ہے کہ جو 9 گول ہو جاتے ہیں وہ تو نور العارفین کو مطلب جو 9 گول روک لیتے ہیں وہ تو نظر نہیں آتے ہیں, جو ایک ہو جاتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. یہ شکوہ آپ کا وجہ ہے, لیکن اگر آپ سکے کا دوسرا رخ دیکھنے کی زحمت فرمائیں گے تو میرا خیال ہے میڈیا کا کام بھی تخریبی نہیں, تعمیری تنقید کر کے حکومت کی آنکھیں کھولنا ہی ہے. ظاہر ہے کہ جو کام آپ کر چکے ہوتے ہیں اور جن کا میڈیا پہ پبلسٹی اتنی نہیں ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو شاباش نہیں مل سکتی, اس لیے آپ کا شکوہ بجا ہے. لیکن اگر اس کو درست طور پہ تعمیری طور پہ اگر لیا جائے میرا خیال ہے سر تو اصلاح احوال ممکن ہے. میری ایک گزارش سن لیں, بالکل میڈیا کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہر وقت تنقید کریں اور تعمیری تنقید کریں. میڈیا اوپینین میکنگ نہیں کر سکتا ہے. میڈیا کا جو کام ہے وہ ریئلٹیز بتانا ہے, اور ریئلٹی میں یہ ریئلٹی ہے کہ بلوچستان میں 2013 میں جو حالات تھے اور جو 2018 میں ہیں, اگر آپ سٹیٹسٹکس چیک کریں وہ بہت بہتر ہے. یہ بالکل میں نہیں درست ہے. کہتا ہوں کہ ہم نے دودھ اور شہد کی کوئی نہریں بہا دی ہیں. میڈیا کا کام ہے کہ جو ہماری سکسیسز ہیں, روز ہم یہاں پر ویپنز جو ہیں وہ ریکور کرتے ہیں, روز ہم یہاں پر آئی بی اوز کرتے ہیں. پھر لاسٹ 1 ایئر ہم نے کوئی 2000 کے قریب آئی بی اوز کیے ہیں. کیا اس کی کبھی خبر چلائی ہے کسی نے؟ لیکن انفارچونیٹلی کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے یا ہماری ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. ہماری پولیس نے جو دہشت گرد مارے ہیں کبھی ان کا کسی نے ذکر کیا ہے؟ بالکل میڈیا کا کام جو ہے صرف تنقید نہیں ہے, میڈیا کا کام انفارمیشن دینا ہے, میڈیا کا کام اوپینین میکنگ نہیں ہے. رائٹ سر, آپ کے اسی نقطہ اعتراض کے ساتھ یہاں وقت ہوئے پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک شامل کرنے کا. ناظرین, بریک کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سرفراز بگٹی صاحب سے. سر, آپ کا ایک سٹیٹمنٹ میرے سامنے پڑا ہوا ہے, بتاتا ہے کہ بلوچستان حکومت کی تبدیلی میں ایجنسیوں کا کردار نہیں. یہ بیان پڑھ کے اس فلمی ہیروئن کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس کا افیئر ہوتا ہے اپنے پروڈیوسر ڈائریکٹر سے, اور وہ تردیدی بیان شائع کرواتی ہے خاص طور پہ فرمائش کر کے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, اور اگلے ہی مہینے سب کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کو گلدستہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ مہینہ آ جائے گا, جب ہمیں گلدستہ پیش ہو جائے گا تو پھر میں بتا دوں گا آپ کو کہ تھا یا نہیں تھا. دیکھیں, یہ ہمارا ایک ڈیموکریٹک رائٹ تھا, ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا. جو لوگ ہم پر یہ الزام آج لگا رہے ہیں کہ یہ ایجنسیز کا چینج تھا, ان سے یہ کوئی پوچھ لے کہ آپ تو یہ بھی کہتے تھے کہ سینٹ کا الیکشن نہیں ہوگا, آپ تو یہ بھی کہتے تھے کہ بلوچستان کی اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کرے گی. اب وہ سینٹ کا الیکشن بھی کل ہو رہا ہے اور بلوچستان کی اسمبلی اپنی مدت بھی پوری کر رہی ہے. اور جو شخص, جو ہمارا مہربان, جو ہمارا بڑا, میرا بزرگ, میرے والد کا دوست خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, وہ ایک بریگیڈیئر صاحب کا نام بھی لے رہے ہیں, میرا ان سے ایک سوال ہے کہ جمہوریت اپنی پارٹی میں تو کرا لیں, اپنے سمبل پہ کوئی الیکشن تو لڑ لیں. ابھی تک تو آپ اپنے سمبل پہ الیکشن نہیں لڑ پا رہے ہیں بیکاز آپ نے اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں کی. ہم نے جو اقدام کیا, ہم نے ایک شخص کو آگسٹ ہاؤس میں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا, ہم نے اس کی اکاؤنٹیبلٹی پروونشل اسمبلی کے اندر کی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جمہوریت کو مضبوط کیا ہے, نہ کہ بیانات دینے سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی ہے. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. سر, لیکن آپ جن موصوف کے ساتھ, جن کو میں پیار سے چادر والی سرکار کہتا ہوں, 2-3 پروگرام تو میں ان کے خلاف اخلاقاً کر چکا ہوں کیونکہ میری حب الوطنی مجھے ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے. ان کا تو پسندیدہ مشغلہ ایجنسیوں پر تبرہ بھیجنا ہے, ان کی تو دال دلیا, ان کی روزی روٹی ایسے ہی چلتی ہے. آپ کو کیوں ان کی اس حرکت سے برا لگا؟ کیونکہ سابق وزیر اعظم جو مجھے کیوں نکالا کی گردان کرتے پائے جاتے ہیں, وہ تو ان کو کلیجے سے لگائے گھومتے تھے, اس کے بعد بھی انہوں نے ان کی معاونت سے ایک جلسہ بھی داغا تھا. تو آپ کو ان سے کیوں بیر ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں آپ کے پھر ان الفاظ کو کارروائی سے حذف کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں. چادر ہر ایک کی اپنی ٹریڈیشن ہے, جو ان کی ڈریسنگ ہے اس سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, ان کا جو احترام کا رشتہ ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. بات ہے پولیٹکس کی, پولیٹیکل ویوز کی, بات ہے اسکول آف تھاٹس کی. اسکول آف تھاٹ ہمارا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے, اس کا جواب میاں صاحب دے سکتے ہیں, اس کا جواب PMLN دے سکتی ہے, اس کا جواب میں نہیں دے سکتا ہوں. ہاں, اس جلسے میں وہ کتنے لوگ تھے, کیا تھا, وہ ایک علیحدہ داستان ہے. اچھا سر, یہ مجھے بتائیے, آزاد بلوچستان کی تحریک دم توڑ رہی ہے ایسا ماننا ہے آپ کے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا,
لیکن کچھ لوگوں کو اس سے اتفاق نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چند فراریوں کو ہتھیار ڈلوا کر، اور جو بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں سب کچھ تو نہیں لیکن بہت کچھ اچھا ہو چکا ہے، یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تاہم پریکٹیکلی صورتحال کچھ اس جیسی ہی ہے جو کہ کراچی میں ہے. ایم کیو ایم لندن کا اسلحہ ہر دوسرے دن کراچی سے نکلتا ہے، کسی نہ کسی باغ سے اس کی جو ہے وہ شاخیں برآمد ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ پنپ رہی ہے. اسی طرح سے برآمداغ بگٹی اور اس طرح کے سرطان جو ہیں وہ ان کے خاتمے کی باتیں تو کی جاتی ہیں، ان کو کرب کرنے کے دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن شاید حقیقت میں صورتحال کچھ اور ہے. دیکھیں سی ایم صاحب کا میں اختلاف کرتا ہوں. انہوں نے اگر یہ کہا ہے کہ تحریک کی آزادی کی تحریک بلوچستان میں تھی ہی نہیں، اور یہ ایک لو انٹینسٹی کانفلکٹ تھا. میں مختصراً آپ کو بتا دوں کہ ان لوگوں کو جب سے ہم نے حکومت سنبھالی ہے، ہم نے اپنی اسٹریٹجی سے شہروں سے ان کو قصبوں میں بھیجا، قصبوں سے ان کو پہاڑوں پہ بھیجا، اور پہاڑوں سے اب وہ مین سٹریم میں واپس آ رہے ہیں. دیکھیں یہ تاثر دینے کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا اگر پریکٹیکلی ہم نے ان کو کرب نہیں کیا، پریکٹیکلی ہم نے ان کی کارروائیاں ختم نہیں کی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کوئٹہ جیسے میجر سٹی میں فار لاسٹ 1.5 ایئرز یہ جو سو کالڈ قوم پرست ہیں یا پیٹ پرست ہیں یا ان کو جو انسرجنٹس ہیں، ان کی طرف سے ایک واقعہ نہیں ہوا ہے. تو میں کیسے کہہ دوں کہ یہ پنپ رہے ہیں، میں کیسے کہہ دوں کہ یہ ختم نہیں ہو رہے ہیں. دیکھیں وہ، اور پھر یہ گورنمنٹ کی اسٹیٹ آف پاکستان کی حکمت عملی ہے، ہمارے ڈائلاگ کا نتیجہ ہے کہ دے آر کمنگ بیک ٹو دا مین سٹریم. باوجود اس کے نور العارفین کے ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہم نے اپنی جانیں دی ہوئی ہیں، لیکن ہم ان کو معاف کر رہے ہیں، ان کو گلے لگا رہے ہیں. اس کی ریزن صرف ایک ہے کہ پاکستان، اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. اس بنیاد پہ ہم ان کو معاف کر رہے ہیں، ان کو جوک در جوک، ان کو وہ جو آ رہے ہیں ہم ان کو مین سٹریم میں ویلکم کر رہے ہیں. تو اور یہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کی. وہ جب اور اس ریئلائزیشن کے ساتھ آ رہے ہیں کہ جن کا آپ نے نام لیا ہے موصوف کا، برہمدہ کمار، وہ خود تو وہاں پر انڈیا کی گود میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خود تو بڑی لگژریس لائف گزار رہے ہیں. اسی طرح ہیر بیار ہے، اس طرح زامران ہے، اسی طرح جاوید مینگل ہیں. یہ سارے لوگ بڑی لگژریس لائف گزار رہے ہیں، لیکن یہاں پر عام بلوچ اب جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. عام بلوچ کو بھیجا ہوا ہے جاؤ بلوچوں کا قتل کرو، جاؤ ایتھنک بنیادوں پر کبھی پنجابیوں کا قتل کرو، کبھی سندھیوں کو شہید کرو، کبھی پٹھانوں کو شہید کرو. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بلوچ، کوئی پنجابی، سندھی، پٹھان نہیں مار رہا ہے، بلکہ یہ دہشت گرد پاکستانیوں کو شہید کر رہے ہیں. اگر انڈینز کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے ایک اور فالٹ لائن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں ایتھنک بنیادوں پر، تو اس فالٹ لائن کا اضافہ میرا خیال ہے نہیں ہو سکتا ہے. یہ برآمداغ بگٹی نامی جس کینسر کی آپ نے بات کی، یہ ان موصوف کی تو آپ نے کہا کہ ان پہ الزام لگایا، بلکہ تہمت دھری کہ یہ پرتعیش ان کا لائف سٹائل ہے. ان کا تو لائف سٹائل میں نے جو دیکھا ایک ویڈیو میں، وہ تو کافی حد تک غلامانہ تھا. مودی موصوف سے جب وہ ملاقات فرما رہے تھے تب وہ بالکل ناف کے بل جھکے ہوئے تھے، اور مرے پہ 100 درے ایک پارک میں جا کے اپنے کسی دست راست کے ساتھ گاندھی کے مجسمے کے جوتے کو جو ہے وہ سلامی کر رہے تھے. کین یو بلیو دس؟ ان کا تو حال یہ ہے. وہ ان کا دست راست بھی ہے، ان کا بہنوئی بھی ہے، اور خیربخش بری کا بیٹا بھی ہے. اور یہ دونوں جس طرح جا کے گاندھی جی کے مجسمے کے سامنے جھکے پڑے تھے، ہم سب بلوچوں کا، کیونکہ آج بلوچ کلچر ڈے ہے، ہم سب بلوچوں کے سر جو ہیں وہ شرم سے جھک گئے ہیں. اور ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ یہ بلوچ ہیں. بلوچ کا جو لفظ ہے وہ بڑی غیرت اور حمیت کا لفظ ہے، اور بلوچ اس طرح بغیرت نہیں ہو سکتا کہ جا کے کسی بکال کے پیروں پہ پڑا ہو. آل انڈیا ریڈیو سے مودی مہاراج نے جو بلوچی سروس کا آغاز کیا تھا، اس طرح کی دیگر حرکات، مثال کے طور پہ بلوچ ٹیلی ویژن بھی اگر کھول دیا جائے، ڈو یو ریئلی تھنک کہ اس طرح کی حرکتیں انڈیا کو مزید کوئی معاونت کس قسم کی فراہم کریں گی کہ بلوچستان جیسے صوبے میں انسرجنسی کو مزید ہوا دی جا سکے؟ دیکھیں بلوچستان کی انسرجنسی میں تو کوئی ہوا نہیں دے پائیں گے، بلوچستان میں تو کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن ہاں اس طرح کی حرکتوں سے ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کی 2-3 دن کی روزی چل جائے گی، کیونکہ وہ اس ایشو کو پہ ڈسکس کریں گے اور ریٹنگز اچھی آ جائیں گی. انڈیا سے آپ ناگوار مطلب حد تک بات کریں نہ کریں، لیکن میڈیا سے آپ کو کافی شکایتیں ہیں. یہ دوسری مرتبہ ہے جو آپ نے ڈائریکٹ حملہ کیا ہے. مطلب کیوں ایسا؟ کیا کون ہے وہ؟ اس نام لے لیجئے، مطلب جان چھڑائیے سر. مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ مجھے رگید رہے. دیکھیں
نہیں بالکل نہیں. میں کسی کی ذات کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں. میں مین سٹریم میڈیا کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ بلوچستان کو مین سٹریم میڈیا نے جو انویسٹ کرنا تھا وہ انفارچونیٹلی نہیں کر سکی. وہ HR کی صورت میں ہو, وہ کسی ٹائم کی صورت میں ہو, پرائم ٹائم کی صورت میں ہو. آپ مجھے بتائیں کتنے سینئر اینکر پرسنز ہیں جو آ کے بلوچستان سے پروگرام کرتے ہیں یا بلوچستان پہ پروگرام کرتے ہیں. انٹل اینڈ انلیس کوئی UN میں کوئی ریزولوشن آ جائے, کچھ اور ہو جائے, کوئی دھماکہ ہو جائے, تو کب آپ کو بلوچستان کا خیال ہے؟ لاہور میں اگر گدھا بھی گٹر میں گر جائے تو آپ اس کو لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں, اور یہاں پر اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی بڑی سیاسی اجتماع کر رہی ہو, کوئی جلسہ کر رہا ہو, کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں, اس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے. اصل میں لاہور میں گدھے نایاب ہیں نا سر, اس وجہ سے تو آپ کی جو گدھوں سے رفت ہوئی نا پھر. ناظرین, یہاں وقت ہوئے پروگرام میں ایک مختصر سے کمرشل بریک پہ جانے کا. بریک سے واپس آئیں گے تو اب سے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سرفراز بگٹی صاحب بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار یار محمد رند صاحب ایک پائے جاتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے صدر ہیں. فرماتے ہیں حکمرانوں نے سبز باغ دکھانے کے سوا کچھ نہیں کیا. یہ اعتراف جرم بھی ہے, یہ حقیقت بھی ہے. آپ کے خیال میں اگر اسے حقیقت مان لیا جائے, اس میں خود بلوچ رہنماؤں کا, آپ جیسے زوما کا جو وقتاً فوقتاً مختلف ادوار میں حکومتوں کو انجوائے کرتے رہے, ان بلوچ سرداروں کا جو اپنے یہاں لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہ دینے پر مصر رہے, جو وہاں پہ سڑکوں کا جال بچھانے کی راہ میں ہمیشہ رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے, ان جیسے لوگوں کا کتنا کردار ہے؟ وفاق کو تہمت لگانا تو وہ ایک عام سی بات ہے, اپنے دامن میں اگر دیکھیں تو کیا ملے گا؟ دیکھیں سردار صاحب ہمارے بالکل بڑے ہیں اور میرا ان کے ساتھ بہت قریبی ایک احترام کا رشتہ ہے. میں ان کی سٹیٹمنٹ پہ تو کمنٹ نہیں کرتا ہوں, لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ بلوچستان کی جو آج موجودہ حالات ہے اس میں اگر فیڈریشن کو ذمہ دار لوگ ٹھہراتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں. ہمارے جتنے چیف منسٹرز گزرے ہیں سب کے سب بلوچ گزرے ہیں, کوئی ایک بھی ایک میگا پروجیکٹ کلیم نہیں کر سکتا ہے, تو ہم کسی اور کو کیوں مورد الزام ٹھہرائیں؟ پھر ہماری جتنی پولیٹیکل اور ٹرائبل ایلیٹ ہے سب کے کراچی میں, دبئی میں, لنڈن میں گھر ہیں, فلیٹس ہیں, اور عام بلوچ آج بھی ننگے سر ہے, آج بھی ننگے پیر ہے, آج بھی سردی میں ٹھٹرتا ہے اور گرمی میں جھلستا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل اور ٹرائبل ایلیٹ ہے ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں خود بھی جھانکنا چاہیے. سر, گریبانوں میں جھانکنے کے علاوہ یہ فلاحی کاموں کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں. ہر حکمراں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اس طرح کے بیانات داغ کے پبلک کو بیوقوف بنانے کی کوشش فرماتا ہے. آپ کے خیال میں یہ فلاح عامہ کا ٹھیکہ اگر بلوچ سرداروں نے ہی اٹھا رکھا تھا اور اب تک بلوچ عوام کی وہی حالت ہے جو ابھی آپ اعتراف فرما رہے تھے, تو بلوچ عوام کس کے سر پہ جا کر کے اپنا رونا روئیں؟ دیکھیں میں نہیں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. تمام سردار ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں, کچھ پرو پیپل ہوتے ہیں, کچھ پرو ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے بلوچستان کی پسماندگی میں سرداری نظام بھی ایک وجہ ہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی کیپیسٹی میں 2000 بچوں کو, بگٹی بچوں کو پاکستان کے مختلف سکولز میں پڑھا رہا ہوں. نہ میں سردار ہوں کسی قبیلے کا, نہ میری کوئی اتنی بڑی جائیدادیں ہیں, نہ میں کوئی لینڈ لارڈ ہوں. تو میں ایک متوسط طبقے کا آدمی ہوں, ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق ہے میرا. تو جب میں اگر 2000 بچوں کو پڑھا سکتا ہوں تو کوئی ہمارا بڑا سردار شاید 10,000 بچوں کو پڑھا پائے. کوئی اس طرح اگر سب کلیکٹیولی ایفرٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. تو آپ کے خیال میں یہ ذیل دوسرے سرداروں میں, دوسرے بلوچ رہنماؤں میں کیوں نہیں پائی جاتی جو آپ میں ہیں, اور آپ اپنی محدود استطاعت کے باوجود بھی, گو کہ مجھے یہاں سے لگتا ہے کہ وہ لامحدود ہے, آپ کے خیال میں کیوں وہ لوگ نہیں کر پا رہے, کیوں کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے؟ اس میں بدنیتی کا عمل ہے یا ریسورسز کی کمی ہے؟ کبھی آئیں ہمارے غریب خانے تو پتہ چل جائے گا کہ لامحدود ہیں یا محدود ہیں. کراچی میں بیٹھ کے تو ایسا ہی لگتا ہوگا. دوسری جہاں تک رہی بات باقیوں کے بارے میں, بہت سارے لوگ کر رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے لوگ اس کی تشہیر نہ کرتے ہوں میری طرح. بہت سارے لوگ اپنی اپنی تئیں اپنی اپنی حیثیت میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے, مجھے یقین ہے. میں اب کسی اور کے بارے میں اور ہماری روایات کے مطابق میں کیا کمنٹ کروں. اچھا, یہ مجھے بتائیے, بلوچستان میں دیرپا امن کے قیام کا کوئی ایسا فارمولہ, کوئی ایسا
قابل قبول فارمولہ جو تمام جسے کہا جاتا ہے کہ ناراض بلوچوں کے لیے بھی قابل قبول ہو، ایسا کچھ ہے آپ کے دامن میں؟ دیکھیں، جن کو آپ ناراض بلوچ کہہ رہے ہیں میں ان کو ہمیشہ سے دہشت گرد کرتا ہوں، اور میری اسمبلی بھی ان کو دہشت گرد کہہ چکی ہے. تو میری گزارش اتنی سی ہے کہ ان کو اگر راضی کرنا ہے تو یہ جو خطہ ہے خدا نخواستہ جس کو پاکستان کہتے ہیں، اس کو کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، وہ راضی ہو جائیں گے. آپ کا مودی بھی راضی ہو جائے گا، وہ بھی راضی ہو جائیں گے. ہاں، عام بلوچ جو یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے جو 2 ڈیز ہیں، ڈیولپمنٹ اور ڈیٹرنس، ان دونوں پہیوں کو ساتھ چلنا چاہیے. جتنی ہماری ڈیٹرنس ہے ساتھ ساتھ اس ڈیولپمنٹ کو چلنا چاہیے. انفارچونیٹلی جو ڈیولپمنٹ والا پہیہ ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے، اور اس رہنے کی وجہ 2 ہے میری نظر سے. ایک میں خود ذمہ دار ہوں، پولیٹیکل ول کی کمی ہے، اور دوسرا جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کے اندر کیپیسٹی کی بڑی سخت کمی ہے، ماں سوائے چند لوگوں کے. سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. تو جب تک ان دونوں انسٹیٹیوٹس کو اسٹرینتھن نہیں کیا جائے گا تب تک یہ ڈیولپمنٹ والی پالیسی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. اور تیسرا جو میجر فیکٹر ہے وہ 70 ارب روپے کے ساتھ آپ آدھے پاکستان کو ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمارا جو بجٹ ہے وہ 70 ارب روپے کا ہے ڈیولپمنٹ بجٹ، اس سے آدھا پاکستان ڈیولپ نہیں ہو سکتا ہے. سر یہ مجھے بتائیے، تاریخ کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے تمام وزرائے اعلیٰ جنہوں نے کبھی کسی نہ کسی دور میں بلوچستان پر حکومت کی، چاہے وہ نواب اسلم رئیسانی ہوں، چاہے وہ ثناء اللہ زہری ہوں، اور اب جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں کل کو وہ بھی سابق ہو جائیں گے. آپ کے خیال میں اس طرح سے لوگ آئیں اور تاریخ کے قبرستان میں دفن ہوتے چلے جائیں، تب بھی کوئی ایسی راہ نظر نہیں آتی کہ امید کی شمع انسان جلائے کہ کبھی کسی دور میں بلوچستان کے عوام کو، بلوچ لوگوں کو ان کے حقوق دیے جا سکیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں ہماری آنکھیں وہ خواب تو بن رہی ہیں لیکن ہمیں اس کی تعبیر نہیں مل پا رہی؟ دیکھیں، اگر آپ پریکٹیکلی بات کریں تو چیزیں پہلے سے تو امپروو ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 2009 والا بلوچستان تھا وہ 2018 والا نہیں ہے. تو امپروومنٹ تو ہے، اور میں بڑا آپٹمسٹک ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے. خاص طور پہ سی پیک کے آنے سے اور اس طرح کی اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہونے سے بلوچستان جو ہے وہ آگے کی طرف آئے گا، ترقی کی طرف بڑھے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان ایک ترقی یافتہ صوبہ ہوگا. سر یہ سی پیک کا نام لے کر کے آپ نے پتہ نہیں کن زخموں پر جو ہے وہ ٹنچر لگا دی ہے، ٹنچر بنزین. یہ مجھے بتائیے، جب بھی بات کی جاتی ہے کہ خوشحالی کب آئے گی تو پنجاب سے لے کر کے بلوچستان تک، بلوچستان سے سندھ اور خیبر پختونخوا تک تمام حکومتی زوما کی ایک ہی لالی پاپ ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ سی پیک بن جانے دیجئے. بندہ خدا، سی پیک بننے سے پہلے بھی کچھ کام کرنے تھے، یا ہر آدمی صرف سی پیک بننے کے ہی انتظار میں تھا 70 سالوں میں پاکستان میں، اور سی پیک نے ہی سارا کچھ کر لینا ہے؟ تو پھر آپ لوگ کس مرض کی دوائیں؟ دیکھیں، میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ہم نے سی پیک سے جتنی ہوپس لگا لی اور جتنی اس کو ہائپ دے دی، دونوں چیزیں مناسب نہیں ہیں. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سی پیک نہیں ہوگا تو خدا نخواستہ پاکستان نہیں چلے گا. ہم ایک طاقتور ملک ہے، ہم ایک اٹامک پاور ہے، ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ ہے، ہمارے پاس منرلز ہیں، سو اینڈ سو آن. معاملہ یہ ہے کہ سی پیک ایک ہوپ ضرور ہے، ایک ہمارا اکنامک فیوچر ضرور ہے، اور اس کو ہم اکنامک فیوچر سمجھتے ہوئے تمام صوبے اس سے فائدہ لیتے ہوئے، آج جیسے بلوچستان میں ابھی میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا، لاسٹ کیبنٹ نے ہم نے ڈیسیجن لے لیا، بوستان انڈسٹریل اسٹیٹ پچھلے 15 سال سے جی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے. ہم نے لینڈ ایکوزیشن کی اجازت دے دی، ہم نے فورن وہاں پر فیسلٹیز پہنچانے کی اجازت دے دی، اور ہم نے ٹائم فریم سیٹ کیا ہمارے چیف منسٹر نے کہ ودن 1 month یو ول ڈو اٹ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اب اگر اس طرح کے انڈسٹریل زون بن جاتے ہیں، لوگوں کے لیے روزگار کے موقع ملیں گے، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب بارڈر ٹریڈ چاہے وہ چائنا کے ساتھ ہے چاہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے، وہ اگر بڑھے گا تو بہتریاں آئیں گی. بلوچستان کے حالات کی بربادی میں بڑا حصہ ہے سرحد پار سے آنے والے مداخلت کاروں کا. اس ایک افریت پر قابو پانے کے لیے آپ کی حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں، اور کب تک آپ سوچ رہے ہیں کہ اس ایک معاملے پر آپ جزوی طور پر ہی صحیح مگر قابو پا لیں گے؟ دیکھیں، بارڈر مینجمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، اور ابھی جس طرح بارڈر پہ ایک فینس کی بات چل رہی ہے اور فینس لگ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس فینس کے لگنے سے، اور یہ جو آپ حیران ہوں گے کہ 12,000 لوگ روزانہ ہمارے بارڈر سے، افغانستان کے بارڈر سے ٹریول کرتے ہیں وداؤٹ اینی ٹریول ڈاکومنٹ. یہ دنیا کے کسی کونے میں ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اب یہ جو باڑ لگائی جا رہی ہے اس سے مجھے امید ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں بہت بہتری آئے گی.
سر یہ مجھے بتائیے، یہ اسٹیٹسٹکس جو آپ نے مجھ سے شیئر کی 12,000، اب ایسا تو نہیں ہے کہ یہ 12,000 کے 12,000 جا کر کے کہیں انٹری کرا کے اپنے نکل گئے ہوں کہ آج 12,000 پورے ہو گئے جنہوں نے سرحد کو ادھر ادھر کیا؟ اس کے علاوہ 24,000 یا 1,24,000 اور بھی تو ہوں گے جو ادھر ادھر سے آتے ہوں گے، ان کو مینج کرنے کے لیے کون سا ادارہ ذمہ دار ہے اور وہ کیوں نہیں ان کو انگیج کر پاتا؟ دیکھیں، پورس بارڈرز ہیں اور بارڈر کی ذمہ داری بنیادی طور پہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، اور اس میں پھر فرنٹیئر کور جو ہے وہ لیڈ رول پہ ہے، اور فرنٹیئر کور کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئی ایس میں اس حد تک انوالو ہیں، اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں یہ امن بحال کرنے میں۔ بہت سارے ان کے شہداء ہیں جس میں آفیسرز اور جوان ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دی ہماری خاطر، اور وہ بڑے لمیٹڈ ریسورسز میں اتنے بڑے پورس بارڈر پہ بڑی مشکل حالات میں وہاں پر اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر پورس بارڈرز ہوں وہاں پر نائٹ ٹریولنگ جتنی مرضی آپ کوشش کر رہے ہیں شاید ہیومنلی پاسبل نہیں ہے جب تک ہم اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ نہیں لے کے جائیں گے۔ جیسے ابھی یہ باڑھ کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، اس سے مجھے تو بڑی امید ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ سر۔ آپ کے وقت کا ایک بار پھر میں مشکور ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ضبط و تحمل کی داد دیتا ہوں کہ میری کڑوی کسیلی باتیں آپ نے ہنس کر کے صحیح۔ اس کے ساتھ ہی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میڈیا سے آپ کے شکووں کو تمام فرمائے۔ ناظرین، یہ تھے وزیر داخلہ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔